तुम्हारा मुफ्ती गुलाम फरीद हजारवी कहता है कि अहमद रजा उलमा देवबंद पर फतवा लगाने में जल्दबाजी कर दी है। किताब का मुताला कर लेता और फिर कोई फैसला देता। ये खुद कह रहा है, मुफ्ती फरीद हजारवी कह रहा है, तुम्हारे धर्म का बड़ा मुफ्ती है, अहमद रजा के मुतालिक कह रहा है। देखो कहाँ जाएगा हुसामुल हरमैन, जनाजा निकाल दिया उसका। तुम फतवे की बात करते हो और एक हवाला दे रहा हूँ, वॉइस में बात करोगे, वॉइस में तुम तो डरते हो, कहीं तुम्हारी वीडियो नहीं बन जाए। सामईन जो हवाला इसने भेजा है आप ज़रा मुलाहाजा कर लें। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, बस इतना देख लें कि जो मुखातिब है तहरीर में वो है मस्जिद नबवी शरीफ का मुदर्रिस व ख़तीब, और उन्होंने जो जल्दबाजी की फ़ैसला करने में, देखिए क्या है, अदालत का जज, या देखिए कि मुझे इतिया मोहम्मद सालिम मज़कूर की दयानत और ज़हानत पर शदीद अफसोस कि मस्जिद नबवी शरीफ का मुदर्रिस व ख़तीब होकर उसने इस कदर जहालत व हिमाकत का सबूत दिया है। तुरफ़े तमाशा ये कि शरई अदालत का जज ऐसे शख्स को बनाया गया है, यानी ये नजदी वहाबी जज है, इसने जल्दबाजी की है। अब देखिए यहाँ क्या है कि अल बरेलविया को पढ़ने के बाद और उसकी तस्दीक़ करने और मुअल्लिफ़ की मदह सराई से क़ब्ल फ़ाज़िल बरेलवी, इस लफ्ज़ पर गौर करें, फ़ाज़िल बरेलवी और उनके हमरकाब व रफ़क़ा व अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी की असल किताबों का मुताला कर लेते और फिर कोई राय क़ायम करके फ़ैसला देते। इससे क़ब्ल ही राय क़ायम कर लेना और जल्दी में फ़ैसला दे देना तो यही ज़ाहिर करता है कि वह नाम निहाद क़ाज़ी हैं। बताइए, यहाँ फ़ाज़िल बरेलवी से मुराद ख़ुद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला की ज़ात है कि फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला की असल किताबों को मुताला करते, उनके मानने वालों की असल किताबों को मुताला कर लेते, तब ये फ़ैसला करते। ये कहता है कि तुम्हारे इमाम अहमद रज़ा ने जल्दबाजी की है और उनके बारे में लिखा गया। कितना बड़ा झूठा है ये। सामीन देखे हवाले जात भेज रहा है, लेकिन कह रहा है कि मेरे पास भी हवाले जात हैं, मैं भी भेजूंगा, लेकिन भेज रहा है किसकी किताब? जाल हक भेज रहा है, हुसामुल हरमैन भेज रहा है, अपने घर की किताब भेज रहा है। वो हवाले जो अली असगर के हैं और उसको भेज करके रख करके फख्र कर रहा है मुनव्वर नसबंदी कि मेरे पास भी हवाले हैं। अरे तेरे पास जो भीख है ना, अली असगर की देन है, तूने जो हवाले भेजा है ना भी कई किताबों। सामईन अब देखें ये कितना बड़ा हरामुन नस्ल और कितना बड़ा जिना का पैदावार है, कैसे झूठ बोलता है ये। इनके झूठ पर इब्लीस भी फ़ख्र करता होगा। इसको पता नहीं कि मैं स्क्रीन वीडियो बना करके इसको ऐसा नंगा करूँगा कि ये देवबंद में भी मुजरा करने के लायक नहीं रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सामईन मोहतरम कि मैंने जाल हक भेजा है, क्या भेजा है। ये देखिए सामईन मोहतरम, ये देवबंदियों की क्या किताब, कौन सी किताब है आप देखें, इस पर मौजूद है, ये तक़वियतुल ईमान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद चलिए इसको एक को जाने दीजिए। ये इसमें एक तक़वियतुल ईमान का हवाला है, ये दूसरा है दिफ़ा अहलुस सुन्ना वल जमा, ये दारुल उलूम देवबंद की तारीख़ी शख्सियात, देवबंदी हमाम के नाम से इसको जो है ये किया गया है। देखिए मैं क्या भेजा हूँ इसको, ये कहते हैं, ये है अल जमिया, अब देखते ये है तजल्ली, ये है तस्कीनुस सुदूर। ये कह रहा है कि मैंने जाल हक भेजा है। देखिए कितना बड़ा झूठा है किरदारी यजीद। ये कह रहा है कि मैंने जो है, जिसका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है इसको जाने दीजिए, ये है गुस्ताख कौन। ये भी तक़वियतुल ईमान का हवाला है, ये तज़किरतुर रशीद है। सामईन मोहतरम अलगर्ज़ ये कि इसने कैसे दीदा दिलेरी के साथ झूठ बोला है, आप बताएं, खुद ही आप फैसला करें कैसे इसने झूठ बोला कि हम जाल हक भेज रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं। कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा ये कज़्ज़ाब और लानती और फासिक व फाजिर शख्स है। हकीकत तो ये है कि ये जो अपने 4 काफिर मौलवियों को अपना पेशवा मानता है, इस बुनियाद पर यह सड़ा हुआ काफिर है। सामईन मोहतरम
چوتھا لفظ یہاں اگر نہیں ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی غلام فرید ہزاروی کی بات پہ نہیں آ رہا ہے، چلو اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اس نے جواب دیا، اور جب اسی کی دھجیاں میں نے اڑائی ہے فیض احمد اویسی کتاب پیش کر کے، لیکن تمہاری ہمت ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ البریلوی کو پڑھنے کے بعد اس کی تصدیق کرنے اور مؤلف کے مدح سرائی سے قبل فاضل بریلوی ان کے ہمرکاب، تو پڑھ نہیں پائے گا، اردو مر جائے گا، پڑھ نہیں پائے گا۔ ان کے ہمرکاب اور رفقا اور اکابر علماء اہل سنت بریلوی کی اصل کتابوں کا مطالعہ کر لیتے۔ کیا کر رہا ہے؟ کر لیتے، بریلویت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے، اور پھر کوئی رائے قائم کر، کیا کر رہا ہے؟ کر لیتے، بریلویت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے۔ سامعین محترم کتنا بڑا پاگل ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا جھوٹوں کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ کم عقل بھی ہوتے ہیں۔ خود کہہ رہا ہے کہ بریلویت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے۔ یہ بریلویت، یہ لفظ جو ہے یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبتاً کہا جاتا ہے، یعنی کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے بریلوی کہا جاتا ہے علماء اہل سنت بریلوی کو۔ اب میں نے پہلے آپ کو کتاب دکھایا ہے باضابطہ، اس میں پڑھ کے سنایا ہے کہ اس میں فاضل بریلوی کا پہلے ذکر ہے، پھر جو ہے ہمرکاب اور رفقا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے کیسے جھوٹ بول رہا ہے سامعین محترم، کتنا بڑا جھوٹا اور لعنتی اور کذاب ہے۔ خود ہی اس نے کہہ دیا کہ بریلویوں کی کتاب کو پڑھ لیتے، بریلویت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے۔ اس نے خود بول دیا ہے کہ یہاں پہ امام احمد رضا کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ان کے بکے ہوئے ملاؤں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر کوئی رائے قائم کر کے فیصلہ دے دیتے، اس سے قبل ہی رائے قائم کر لینا اور جلدی پہ ہمیں فیصلہ دے دینا، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نام نہاد قاضی ہے، ٹھیک ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد یہ کرنا، یہ اصل یہ تھا۔ تم نے کوٹھے کی بات کی، جو کوٹھے میں جو ہوتا ہے بیاہ ہوتا ہے، یہ دیکھو میں نے یہ تمہارے معین الدین اجمیری اس کی کتاب تجلیات ہمارے معین کتاب صفحہ نمبر 4 میں لکھا ہے، دیکھو مشہور کوٹھے سے پیدا ہوا تمہارا مجدد، مشہور کوٹھے سے پیدا ہوا ہے۔ ایک کوٹھا لفظ یہاں اگر نہیں ہو، جو سزا چور کی ہے وہ میری علی اصغر کی ہوگی۔ کوٹھے کی بات، سامعین محترم میں ان کے جھوٹ کو اجاگر کرتا ہوں، پہلے دیکھ لیتا ہوں اس کا جواب میں دیا کہ نہیں اس کو۔ سامعین و ناظرین، ہمارے جو بڑوں نے فارمولہ تیار کیا وہ کیا بتایا کہ پیری مریدی کا کھیل نہیں، ان کی کتابوں کو رکھا جائے، ان کی کتابوں میں جو عقائد و نظریات۔ دیکھیے سامعین، ایسا ہے کہ یہ چھچندر یہ بھاگتا تھا، آتا تھا کبھی تو کچھ میں کچھ اور بولتا تھا، یہ کچھ اور بولتا تھا، اس لیے کہ یہ موضوع پہ بات کرتا نہیں ہے۔ ان کو اگر آپ سوال کچھ اور کریں گے یہ بھاگ کے کہیں اور پھدک کے جائے گا، اس لیے ابھی اس نے جو بکواسات کیے، دیکھیں اس میں تو اس نے پھر اپنی اس بات کو دہرایا کہ امام احمد رضا کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، اور دوسری بات اس میں جو وہ کہہ رہا ہے کہ امام احمد رضا خان کوٹھے میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اصغری بیگم جو خود کوٹھے کے پیداوار ہے، اور ان کے مولوی جو بھرے مجمع میں زنا کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اور زنا کے جو ہے نشے میں چور ہو جاتے ہیں، وہ بھی میں دکھاؤں گا۔ پہلے میں دکھاتا ہوں کہ کتاب میں لکھا کیا ہے۔ سامعین محترم یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے بارگاہ اعلیٰ حضرت سے وہ درفشانی و گوہر باری ہوئی کہ خلقت حیران ہے کہ انکار ظہور بارگاہ رضوی سے ہوا ہے یا لکھنؤ کے مشہور کوٹھوں سے۔ چلیے اہل علم کی حلیم جماعت اس کے لیے بھی حاضر ہے۔ سامعین محترم، اگر میں یہ کہوں کہ اصغری بیگم جو ہے سہارنپور کے رنڈی خانے میں پیدا ہوئی ہے یا اپنے گھر میں پیدا ہوئی ہے، تو کیا اسے یہ سمجھا جائے گا کہ اصغری بیگم مجرا کرنے والی اپنے گھر میں پیدا ہوئی ہے یا سہارنپور کے رنڈی خانے میں پیدا ہوئی ہے؟ تو اسے کیا سمجھا جائے گا کہ یہ اصغری بیگم جو ہے سہارنپور کے رنڈی خانے میں پیدا ہوئی؟ یہ تو سوالیہ جملہ ہے سامعین۔ اور دوسری بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ مشہور کوٹھوں سے تو کوئی جب پیدا ہوتا ہے تو ایک جگہ پہ پیدا ہوتا ہے، چند جگہ پیدا نہیں ہوتے۔ سامعین محترم، تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہاں جمع لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے بالکل واضح ہے کہ اصغری بیگم یا تو سہارنپور کے ایک کوٹھا میں پیدا ہوئی ہوگی یا پھر اپنے گھر میں پیدا ہوئی ہوگی، ایسا نہیں کہ سہارنپور میں پیدا ہوئی ہوگی۔ تو اس سے بالکل ظاہر ہے کہ یہاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پیدائش کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین بول رہا ہے پکڑ جواب نہیں دے رہا ہے. میں دھجیاں اڑاؤں تیرے گھر سے؟ تو نے کوے کی بات کی، میں امام شافعی نے ثابت کیا. تو نے کوٹھے کی بات کی، تیرے مجدد کی پیدائش وہاں سے ہوئی، میں وہ ثابت کیا. تجلد انوار معین کی. کہاں کہاں بھاگے گا تو؟ جہاں بھاگے گا تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں، تیری دھجیاں اڑاؤں جہاں بھاگے گا تو. اس لیے دعویٰ پیش نہیں کرتا، مر جائے گا کبھی. سامعین میں نے فیض احمد وہی ثابت کیا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ اس کے ان کے نزدیک بھی منور نقشبندی یہ خناسی فرقے کے اندر بھی. سامعین محترم، اب آئیے یہ کوے پر بھاگا ہے، ان کا کوا بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام شافعی سے کوا کھانا میں نے ثابت کیا ہے. تو کوا کھانے پر اعتراض نہیں ہے ہمارا، ہم ہر کوے کو حرام نہیں کہتے ہیں، لیکن تمہارے مفتی نے کس کوے کو حلال کہا ہے ذرا میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ حضرات. دیکھیے سامعین محترم، اس کے وہابی مولوی نے کس کوے کو کھانا حلال بتایا ہے. سوال: جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں، زاغ معروفہ یعنی وہ مشہور کوا. بھائی مشہور چیز کون سی ہوتی ہے جس کو ہر لوگ تقریباً اکثر لوگ جن کو جانتے ہیں وہ مشہور کہلاتا ہے. اب وہ کون سا کوا ہے جس کو اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں؟ تو یقیناً جو گھروں میں کیا کرتے وہی کوا ہے جو سیاہ کلر کا ہوتا ہے. اور اسی کوے کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کوے کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب. جواب دیتا ہے کیا؟ جواب ثواب ہوگا. یعنی یہ جو کالا کوا گھروں میں اڑتا پھرتا ہے جس کو غیر مسلم بھی کھانا گوارا نہیں کرتے، دیوبھنگیوں کے یہاں کھانے سے اس کو ثواب ملتا ہے. تو ہمارا حلال کوا کھانے پر اعتراض نہیں ہے. ہاں کچھ کوے ہیں جیسے کہ وہ دانہ خور کوا، وہ فقہاء کرام کے نزدیک کھانا حلال ہے، لیکن اب ان کی اصلیت میں نے آپ کے سامنے جو ہے لے کے آیا ہے. انہوں نے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانا ہے، جامع کمالات و کرامات سے متصف مانا ہے. اور میں نے حدیث قدسی پیش کی کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اللہ اعلان کرتا ہے مجھ جنگ کر لے. تمہیں جرأت کیسے ہو گئی؟ سامعین محترم، یہ اصغری بانو ہے، ان کے یہاں ولیوں کو مردہ، سڑے ہوئے ہڈی اور ان کے قبروں میں جانے والے کو مشرک اور کیا کیا نہیں کہا جاتا. اور اللہ کے ولیوں کی کیا، یہ تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں توہین کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھانے چلا ہے. تو اسی لیے ہم ان کو جواب دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کافر مولوی رشید احمد گنگوہی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹے ہونے کا عقیدہ پھیلایا ہے، ان کی تعریف حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے. لہٰذا جو ہیں اب ان کے مولویوں کی جو کفر ہے وہ دھل جائے گا اور ان کے کفر پر کوئی حکم نہیں لگے گا، یہ کہنا چاہتا ہے. ذرا دیکھیں ان کے مولویوں نے کیا گل کھلایا ہے، دیکھتے ہیں اس میں اگر جواب ہے تو پھر بھی ہم وضاحت کر دیں گے. وہ ملایا جائے کہ حاجی امداد اللہ رحمۃ. سامعین مناظرین، ہمارے جو اب بڑوں نے فارمولہ تیار کیا وہ کیا بتایا کہ پیری مریدی کا کھیل نہیں، ان کی کتابوں کو رکھا جائے، ان کی کتابوں میں جو عقائد و نظریات ہیں وہ ملایا جائے کہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے عقائد و نظریات سے کن کے عقائد و نظریات ملتی ہیں. جن کی عقائد و نظریات ملیں گے وہ جو ہے ایمان والا کہلائے گا. اب دیکھیں منافق کہتے کسے ہیں؟ منافق کی تعریف دیوبندی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود منافق ہے اور ان کے فکری بیٹے ہیں. منافق کہتے ہیں اس شخص کو ہیں جن کے دل میں کچھ ہو، زبان میں کچھ ہو. یہ زبانی اعتبار سے تو مرید تھے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، لیکن فکری اعتبار سے ابن عبد الوہاب نزدیک کے مرید تھے. اور اس کی دلیل میں نے دے دی ہے کہ آپ فتاوی رشیدیہ اٹھائیں اور جو ہے المہند علی المفند اٹھائیں. چلیے میں آپ کو جو ہے دلیل بھی پیش کر کے سنا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے المہند علی المفند. 12واں سوال میں یہ محمد بن عبد الوہاب نزدی کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے کہ جواب سنیں، جواب کیا دے رہا ہے. جواب دے رہا ہے ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در المختار نے فرمایا ہے. اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے. اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قید. جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے. اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قید بناتے ہیں.
آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے۔ دیکھیے ابن عبدالوہاب نزدی کو یہاں پہ باغی مانا ہے، بتائیے، اور یہ پیش کیا ہے کہ در مختار نے جو فتویٰ ان پر دیا ہے، جو حکم لگایا ہے، ہم بھی اسی پر ہیں۔ اب دیکھیں ان کا بہت بڑا مولوی ہے رشید احمد گنگوہی لوتی، جن کے بارے میں یہ بحث چھڑی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ رشید احمد گنگوہی جو تمہارا غوث اعظم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس نے تقویۃ الایمان کو گھر میں رکھنا عین اسلام بتایا ہے، تو ذرا دلیل تو دو کہ دلیل کیا ہے کہ تقویۃ الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے۔ تو بیچارہ اسی لیے یہ سب بکواس کر رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، پھدک کے کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ تو بس ان کے پاس یہی رہ گیا ہے، اور ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ اپنی جان بچا سکے۔ فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ۔ یہ دیکھیے سامعین محترم، یہ رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ انہی کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جواب: محمد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں اور ان کے عقائد عمدہ تھے۔ بتائیے، ان کا غوث اعظم کہتا ہے کہ عقیدہ ان کا عمدہ تھا، اور ان کے المہند لکھنے والے، تصدیقات کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ تو باغی تھا، ظالم تھا، وہ جو تھے وہ خوارجوں میں سے تھا۔ تو بتائیے ان کی جھوٹی کتاب۔ اب آئیے میں آگے آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے جو پیر صاحب ہیں، انہوں نے حاجی، ان کے جو پیر صاحب، یہ یعنی کہ ان کا غوث اعظم، ان کا جو رشید احمد گندگی ہے، اس کو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ حاجی صاحب کا عقیدہ کیا ہے۔ میں تو ان کو بار بار للکارتا رہا کہ حاجی صاحب کے عقائد پر بات کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک آڈیو بھی ہے، اس کو بھی ڈالوں گا نیٹ پہ، آپ سنیں گے، یہ جسارت نہیں کر پایا۔ دیکھیے حاجی صاحب کا کیا عقیدہ ہے: فسا ہے بے ترے گرداب غم میں، ناخدا ہو کر میری کشتی کنارے پہ لگاؤ یا رسول اللہ۔ فسا ہے بے ترے گرد آب غم میں، ناخدا ہو کر کنارے پہ لگاؤ یا رسول اللہ۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، جیسے ہمارے امام نے فرمایا: آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہارے جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی ہیں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ، بریلیوں کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں ان کے مولویوں نے کیا جال سازی کی ہے، ان کے مولویوں نے گل کیا کھلایا ہے، کیسے متعلق قائل کیا ہے کہ سنی ہیں، ہمارا عقیدہ اچھا ہے۔ یہ دیکھیے نانوتوی صاحب رشید احمد گنگوہی کی بیوی ہے، کہتے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں قاسم بے کس کا کوئی حامی وقار۔ یہاں دیکھیے، تو یہ جب ان عقائد و نظریات کو حاجی صاحب کے سامنے رکھتے تھے تو حاجی صاحب سمجھ لیتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے عقیدہ والا ہیں۔ ہمارے یہاں اذان ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں آگے پھر بات کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تعلق سے حسن ظن رکھتے تھے، یہ دیکھیں ان کے مولویوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیسے جال سازی کی ہے۔ دیکھیے یہ قاسم نانوتوی صاحب ہیں، جن کے یہاں جو ہے قبر والوں کو پکارنا، فوت شدہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بالخصوص حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دھوکہ دینے کے لیے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیسے شاعری کرتے، کہتے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے۔ اور فتاوی رشیدیہ کے مصنف رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ لکھا ہے، یہ جو فریاد کر رہے ہیں، یہ پھٹا ہوا رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے رشید احمد گنگوہی نے، جن کے یہاں غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، قبر والے سے، فوت شدہ سے مانگنا شرک ہے۔ اور قاسم نانوتوی صاحب کیا کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد وصال مدد طلب کر رہے ہیں، اور قاسم نانوتوی بھی اور رشید احمد گنگوہی بھی۔ تو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
جو ہے دکھاوے کے لیے کہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں سنی مانے اور ہم کو لوگ بھی سنی مانے اور ہم ان کو دھوکے میں پھنسا سکے اور جو ہیں ان کو استعمال کر سکے۔ سامعین محترم، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ان بدبختوں نے اپنے عقائد کا اظہار نہیں کیا بلکہ سنی والا عقیدوں کا اظہار کیا ہے، اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے تعلق سے حسن ظن رکھتے تھے۔ بھیجے ہیں یہ ضامن علی جلال آبادی کے تعلق سے، جو رنڈیوں کو دلاسا دے رہا تھا کہ معاذ اللہ اللہ پاک جو ہے یہ کروا رہا ہے تم نہیں کرتے، اور اس ضامن علی جلال آبادی گستاخ کو رشید احمد لوتی زانی توحید میں غرق ڈوبا ہوا کہتا ہے۔ یہ ملفوظات مریض ملت ہے جنہیں یہ حکیم الامت کہتے ہیں۔ اس فتوے میں اس نے ماں سے زنا کرنے کو گو کھانے کو عقل کے فتوے سے جائز قرار دیا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اپنی محبت کی داستان چھیڑ رہا ہے کہ خواب میں نانوتوی سے نکاح کر کے ان کے بچے پیدا کیے، یعنی وہی فائدہ حاصل ہوا جو شوہر بیوی میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ بھرے مجمع میں، اس کتاب میں بھرے مجمع میں اپنے مریدوں کے سامنے نانوتوی سے لیٹنے کو کہا، لیٹا اور اس کے چارپائی پر خود بھی لیٹ گیا اور کروٹ لے کر جو ہے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر کے اپنا دل بہلانے لگا۔ یہ ان کی اصلیت ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ نوعمر لڑکوں سے اختلاط میں احتیاط لازم ہے۔ حقیقت میں یہ تھانوی صاحب بڑے ہی لچے لفنگے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم کب کیا کر گزرے، اس لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے روم میں کسی نوعمر لڑکے کو آنے مت دینا ورنہ ہم سے زنا ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کے مولویوں کی اور بڑوں کی حقیقت۔